अस्सलाम वालेकुम। एई ऑटोमेशन की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो से हम Na10 का सफ़र शुरू करेंगे। और Na10 क्या है? Na10 एक पावरफुल वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है, बिल्कुल मेक और ज़ैपियर की तरह, लेकिन उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि ये सेल्फ होस्ट किया जा सकता है और इसको फ्रीली रन किया जा सकता है। यानी जो दूसरी SaaS एप्लीकेशंस हैं जिनकी हमें सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है, उनसे ज़रा हट के हम इसको फ्री होस्ट कर सकते हैं और इसको VPS होस्टिंग भी कर सकते हैं। और जिसमें अगर फ्री होस्ट करेंगे तो हमारे कोई कॉस्ट नहीं होगी, अगर VPS होस्टिंग करेंगे तो उसमें लो कॉस्ट होगी। लेकिन आप दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चूज़ करना चाहते और आप होस्टिंग जो है वह Na10 के थ्रू ही करना चाहते हैं उनकी ऑफिशियल साइट से, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी अलहदा होगी। आज की वीडियो में हम तीनों जो होस्टिंग की ऑप्शंस हैं वो देखेंगे और उनमें थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स और कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद हम इसमें जो फ्री सेटअप का जो ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे और इसको फ्री सेटअप करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको अगर VPS होस्टिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंप्यूटर बेहतर नहीं है या आप किसी भी वजह से VPS होस्टिंग करना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरह से किसी भी जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल होस्टिंगर है, उसके ऊपर किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम इसको सेटअप करना चाहते हैं या होस्टिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहली ऑप्शन जो है वो है कि आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें, चाहे आप विंडोज़ हो या आपके पास मैकबुक हो। इसके लिए तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप इसको डॉकर के थ्रू अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? प्रोज में ये है, यानी इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है और इसमें आप अनलिमिटेड जो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, कोई एग्जीक्यूशन की लिमिट नहीं है इसके ऊपर वर्कफ्लोज की। और जो कॉन्स हैं उसमें ये है कि इसमें आपको तभी ये अवेलेबल होगा जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा, उसके अलावा आपका वर्कफ्लो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये किन लोगों के लिए ज़्यादा सूट करता है? आम तौर पे जो लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इनिशियली प्रोटोटाइपिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा सूट करता है। दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि हम इसको VPS होस्टिंग के थ्रू होस्ट करवा लें। फॉर एग्जांपल जो भी VPS होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, होस्टिंगर है या डिजिटल ओशन है या लिनोड है, उनके थ्रू इसको होस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये कि ये कम्प्लीटली होस्ट उनके प्लेटफॉर्म पे हो जाता है। लेकिन इसमें जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनमें एक तो ये है कि ये चीपर है, इसको वहाँ से रन करना जो है वो लो कॉस्ट है, और दूसरा ये कि इसको रिमोटली कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी आपके जो वर्कफ्लोज होंगे वो आप कहीं से भी उनको फिर एक्सेस कर सकते हैं। और जो इसमें कॉन्स है वो अगर देखा जाए तो वो ये है कि इसमें थोड़ी सी आपको सर्वर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको शायद उसके जो लिनक्स की खास तौर पे सर्वर मैनेजमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। और इसमें जो कॉस्ट है वो तकरीबन $6 से लेकर $40 तक पर मंथ जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उनका 24 मंथ का प्लान लेते हैं या आप उसका मंथली प्लान लेते हैं। और इसमें जिन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है वो आमतौर पे वो लोग हैं जो जैसा कि डेवलपर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं या वो एजेंसीज जो लो कॉस्ट पे इसको होस्ट करना चाहती हैं, उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर हम लोकल इंस्टॉलेशन और VPS होस्टिंग में थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो जो एडवांटेज है VPS होस्टिंग का, ये जिसकी वजह से आमतौर पे लोगों को VPS होस्टिंग करनी पड़ती है, वो ये है कि अगर आपकी लोकल मशीन के ऊपर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं आ रही, जिसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपकी मशीन, आपका कंप्यूटर जो है वो इतना बेहतर स्पेसिफिकेशंस वाला नहीं है, तो फिर आपको VPS होस्टिंग करनी पड़ती है। और VPS होस्टिंग का एडवांटेज ये होता है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो लोकल इंस्टॉलेशन से बेहतर आती है। अब इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन है वो है कि आप इसको कम्प्लीटली Na10 का जो प्लेटफॉर्म है वहीं पे होस्ट रखें। अब उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहली बात तो ये है कि वो कम्प्लीटली मैनेज होगा Na10 की अपनी टीम के थ्रू। लेकिन अब उसमें जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो उसमें प्रोज में अगर देखा जाए तो कोई सेटअप रिक्वायर्ड नहीं होता, आपने सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है और आप अपने जो एई ऑटोमेशन के वर्कफ्लोज या एजेंट्स बनाना शुरू कर सकते हैं।
اور اس میں آپ کو N8N کی ٹیم کی سپورٹ بھی ہوتی ہے اور پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، اسکیلابلٹی ہوتی ہے۔ اسکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل زیادہ آپ کو کمپیوٹ پاور چاہیے یا زیادہ آپ کو ریسورسز چاہیے، آپ کا جو کام ہے وہ بڑھ گیا ہے، تو آپ کو وہ اس کو انکریز کرنا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نئی مشینیں خریدیں یا کچھ اور جو ہے ایکسٹرا ایکسپینڈیچر کریں۔ آپ ان کی ویب سائٹ پہ ہی اپنا جو ہے ان کا جو پیکج ہے، سبسکرپشن ہے، اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں۔ لیکن کونز میں کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے کمپیریٹیولی۔ مثال کے طور پہ اس کا جو منیمم پیکج ہے وہ تقریباً $25 پر منتھ سے $100 تک جاتا ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے کس قسم کا پلان لیا ہے اور آپ اس کو کتنا یوز کرنا چاہتے ہیں یا کتنے زیادہ آپ ایگزیکیوشنز اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اوور آل جو N8N ہے اس کے اندر 200+ آپ اپلیکیشن انٹیگریشن کر سکتے ہیں، جو مختلف قسم کی اپلیکیشنز ہیں، جس میں SaaS اپلیکیشنز بھی ہیں، جس میں جو ریگولر اپلیکیشنز بھی ہیں، وہ تمام جو ہیں وہ آپ اس کے اندر جو ورک فلوز کے اندر آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ون بائی ون، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ جو آپشنز ہم نے سیٹ اپ کی ہیں، اس میں سے ہم لوکل جو سیٹ اپ ہے وہ پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے VPS ہوسٹنگ ہم کہاں پہ پرچیز کر سکتے ہیں، اور تیسری آپشن جو ہے N8N کی اپنی جو پرائسنگ ہے اور ہوسٹنگ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے گوگل کے اندر ڈاکر ڈیسکٹاپ سرچ کریں اور یہاں پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، سیکنڈ یا تھرڈ۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نمبر 1 کنٹینرائزیشن ٹول فار ڈیولپرز اس کا ٹائٹل ہے سائٹ کا، اور یہ ڈاکر لکھا ہوا ہے، بلو آئیکن کا ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے تو ڈاکر کی جو ڈیسک ٹاپ کی اپلیکیشن ہے یا ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی، اور اس کے درمیان میں آپ کو یہ چوز پلان یا ڈاؤن لوڈ ڈاکر ڈیسک ٹاپ نظر آئے گا۔ اگر آپ اس کے اوپر ہور کریں تو آپ کو مختلف آپریٹنگ سسٹم کی آپشنز دے دے گا۔ اس میں اگر آپ کے پاس میک ہے تو آپ میک بک چوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ونڈوز ہے تو آپ ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم چوز کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایپل کی چپ ہے یا انٹل کی ہے، اور AMD 64 ہے، ونڈوز ہے یا ARM 64 ہے، تو اس میں میرے پاس جو آپشن ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں، اور اس نے اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ ڈاؤن لوڈ سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہ اب میرے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں میرے کمپیوٹر کے اوپر اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ کرے گا ہم اس کی انسٹالیشن سٹارٹ کر دیں گے۔ جب یہ ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، اور یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ انسٹالیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی مشین جو ہے وہ زیادہ اسپیسیفکیشن اس کی بہتر نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ نارملی بھی جب انسٹالیشن ہوتی ہے N8N کی ڈاکر کے تھرو تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ انسٹالیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ انسٹالیشن جب سٹارٹ بھی ہو جائے گی آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی جس میں ان پیکنگ فائلز لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، آپ نے صرف ویٹ کرنا ہے، اور اس کے دوران اگر وہ آپ کو پرومپٹ کرے کہ آپ لینکس کے لیے جو WSL آپشن ہے وہ آپ اس کو کنفرم کریں، تو آپ اس کو وہ 2 آپشن آپ کو چیک آئیں گی، ان کو آپ نے کنفرم رکھنا ہے، کنفرم کر دینا ہے، اور اس کے بعد انسٹالیشن جو ہے وہ پراپر سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ کو چند منٹ سے لے کے 10 سے 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا نیٹ ورک سپیڈ کیسی ہے یا آپ کا کمپیوٹر کی کیا اسپیسیفکیشن ہے۔ جیسے ہی آپ کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی آپ کو یہ اسکرین نظر آئے گی، اور اس میں وہ آپ سے کلوز اینڈ ری اسٹارٹ کا آپشن مانگے گا۔ آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے، اور آپ کا کمپیوٹر جو ہے آپ کو ری اسٹارٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آپ اس کو کلک کریں کلوز اینڈ ری اسٹارٹ، تو آپ کا کمپیوٹر یہاں پہ ری اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اسکرین پہ یہ ڈاکر سبسکرپشن کا سروس ایگریمنٹ نظر آئے تو اس کو ایکسیپٹ کر دیں، کیونکہ جب آپ نے مشین ری اسٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلا پرومپٹ یہ آئے گا، اور اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ اکاؤنٹ کریشن کے لیے کہیں گے، جس کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو رائٹ کارنر میں اسکپ کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تو یہ اسکپ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ WSL نیڈ اپڈیٹنگ، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ WSL نیڈز اپڈیٹنگ۔ اب میری جو مشین ہے اس پہ جو WSL کی جس کو ونڈوز سب سسٹم فار لینکس کہتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے آپ کی مشین پہ بھی یہ ہو، تو یہ اگر آپ کو اس طرح کا میسج آئے تو اس کو کاپی کریں اس کمانڈ کو، اور یہاں پہ آپ نے CMD ٹائپ کرنا ہے، کمانڈ پرومپٹ آ جائے گا،
اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دینا ہے. جب آپ پیسٹ کریں گے اس کے بعد اس کو رن کریں اور یہ یہاں پہ رن ہونا شروع ہو جائے گا. ہوسٹ پروسیس فار ونڈوز سروسز، یہ آپ کو پرومپٹ آئے گا، یس کر دیں اور اس کے بعد یہ انسٹالیشن فردر آگے شروع ہو جائے گی. اس کا تھوڑا سا ویٹ کر لیں. یہاں پہ اگر آپ کو کیوریاسٹی ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہوا ہے انسٹالنگ ونڈوز سب سسٹم فار لینکس، کیونکہ ڈاکر جو ہے وہ لینکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر رن کرتا ہے. میں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم چلا رہا ہوں اپنی مشین کے اوپر، تو ان کو بیسیکلی ان کی کمیونیکیشن کے لیے ایک سب سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر رہا ہے. یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ WSL اپڈیٹ کا جو کمانڈ ہے یہ نہ رن کرنا پڑے، کیونکہ اگر آپ کو فرض کیا یہ میسج نہیں آتا تو پھر آپ کو یہ کمانڈ رن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر فار ایگزامپل یہ آپ کو میسج نہیں آتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ڈاکر جو انسٹال ہو جائے آپ کا N8N کا، جب ڈاکر کا آئیکن آپ کو نظر آئے گا انسٹالیشن کے بعد ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا تو اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے اس کو ڈاکر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا، یہاں پہ جو ایک چیز آپ کو کرنی پڑے گی کہ آپ کو CMD پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ میسج نہیں آتا پھر بھی آپ کو N8N رن کرنے کے لیے آپ کو CMD کمانڈ کے اندر یہاں کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے 2 کمانڈز رن کرنی ہیں. اور جو بھائی بہن نان ٹیکنیکل ہیں جنہوں نے کبھی کمانڈ رن نہیں کی، میں ان کو یہ کمانڈ جو ہے یہ ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، اور یہ کمانڈ آپ نے اس طرح سے ڈسکرپشن سے کاپی کر لینی ہے. یہاں سے آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو کاپی کر لیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں اور اس کو رن کر دیں. یہ کمانڈ کیا کرتی ہے؟ یہ بیسیکلی جو N8N کا جو ڈیٹا ہوگا، جو ورک فلوز ہوں گے یا ایجنٹس ہوں گے، جو بھی ڈیٹا اس کے اندر ہوگا، یہ اس کے لیے والیوم کریٹ کرے گی. کیوں کریٹ کرے گی؟ کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ڈاکر کا جو امیج ہے جب بھی یہ ڈیلیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہمارے ورک فلوز، ہمارا سارا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، تو ہم وہ نہیں چاہتے. تو اس لیے ہم یہ کمانڈ رن کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ والیوم کریٹ ہو جائے جس کے اندر ہمارا N8N کا جو ڈیٹا ہوگا وہ سیو ہو جائے گا. تو یہ کمانڈ تو یہ کام کرے گی. اس کا ویٹ کرتے ہیں، ابھی میرا خیال ہے کہ وہ والیوم کریٹ کر رہا ہے تو ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، وہ بلنک کر رہا ہے. جب یہ کمانڈ رننگ کمپلیٹ ہوئی ہے تو مجھے یہ ایرر آ رہا ہے، اور یہ جو ایرر ہے اگر میں اس کو میں نے چیٹ GPT کے اندر میں ڈال کے اگر میں دیکھتا ہوں تو چیٹ GPT جو ہے وہ مجھے جو جواب دے رہا وہ یہ ہے کہ there is not about headphones, it is actually Docker's desktop error. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایرر آیا ہے تمہیں یہ اس لیے آیا کہ جو ڈاکر ڈیسک ٹاپ فار ونڈوز ہے از فیلنگ ٹو ٹاک ٹو دا ڈاکر انجن. اور اس نے کہا کہ اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی جو لینکس ہے VM مائٹ ہیو کریشڈ اور فیل ٹو اسٹارٹ. جو لینکس جو ہے جو اصل میں ڈاکر جس پہ رن کرتا ہے وہ اس وقت کریش کر چکی ہے یا رن نہیں کر رہی. تو یہ اس نے اس کی فکسز بتائی ہیں. اب یہ جو فکسز ہیں یہ تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو 1 بائی 1 کروں، لیکن اب یہ کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو یہ سارے ایشوز آتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ونڈوز کا ورژن کمپیٹیبل نہیں ہے یا آپ کے کمپیوٹر کی جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو پھر آپ کے پاس جو دوسری آپشن بچتی ہے وہ آپ کی ہے VPS ہوسٹنگ کی. تو یہ جو بھی ایشو آ رہا ہے اس کو میں ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو بھی اس نے مجھے اسٹیپ دیے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ جو ایشو ہے یہ ریزالو ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری ونڈوز کا ورژن کا پرابلم ہے یا میرے کمپیوٹر کی اسپیسیفیکیشن کا ایشو ہے. تو اس کے بعد میرے پاس آپشن پھر یہ بچتی ہے کہ یا تو میں VPS ہوسٹنگ جو ہے جو ہوسٹنگر کی ہے وہ بائی کر لوں جو کہ $6 سے $7 پر منتھ ہے اگر میں اینول پلان لیتا ہوں، اور اگر میں منتھلی پلان لیتا ہوں تو تقریباً $10 پر منتھ ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ ایشو آ سکتا ہے. لیکن اگر فرض کیا آپ کو یہ ایرر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ایرر نہ آئے، تو آپ نے پھر اس کے بعد اگر یہ آپ کی کمانڈ سکسیسفلی رن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے اگلی کمانڈ رن کرنی ہے جو کہ یہ کمانڈ ہے. اور یہ کمانڈ ہے اصل میں N8N کو رن کرنے کی، یعنی ڈاکر کے اندر N8N کو اگر آپ نے رن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کمانڈ کرنی پڑے گی. اگر میں اس کو دوبارہ کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، اس نے خیر وہ والی کمانڈ نہیں پیسٹ کی، یہ پھر والیوم کی کمانڈ ہے. مجھے اس کو کلوز کر کے تو CMD دوبارہ کرنا پڑے گا.
CMD اور یہاں پہ میں اب رائٹ کلک کرتا ہوں. اب اس نے کمانڈ کمپلیٹ کاپی کر دی ہے. آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو پہلی کمانڈ تھی وہ اس کے ساتھ ایڈ نہ ہو جائے، مکس نہ ہو جائے. اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو اب یہ ڈاکر کی کمانڈ جو کہ ہے N8N کو رن کرنے کے لیے یہ اس پہ اس کو پروسیس کر رہا ہے. اور یہاں پہ بھی اس نے مجھے 500 انٹرنل سرور ایرر دے دیا فار API راؤٹ ورژن، یعنی تقریباً وہی ایرر جو مجھے پہلے آیا تھا وہی ایرر. تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم یہ لگ رہا ہے کہ جو لینکس جو ہے اس کا رابطہ اس ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ نہیں ہو رہا، لینکس کریش کر رہی ہے. اس ایرر کے بعد آپ نے اپنا کمپیوٹر ریسٹارٹ کرنا ہے، اور ریسٹارٹ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ جو آپ کا آئیکن ہوگا ڈاکر ڈیسک ٹاپ کا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. رائٹ کلک کریں اور یہاں اوپن پہ کلک کریں تو آپ کا ڈاکر ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کی اسکرین پہ اس کی ونڈو نظر آ جائے گی. جب آپ کو ڈاکر ڈیسک ٹاپ کی ونڈو نظر آ جائے آپ کو تقریباً اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈاکر جو ہے وہ سکسیسفلی لوڈ ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس نے WSL اپ ڈیٹ کا ایرر بھی اب نہیں دیا. اب آپ نے دوبارہ جانا ہے نیچے جو ونڈو ہے جہاں پہ کوئک سرچ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے CMD ٹائپ کرنا ہے تاکہ آپ کمانڈ پرومپٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے جس کمانڈ پرومپٹ میں آپ کو پہلے ایرر آیا تھا. تو اس ونڈو کے اندر جہاں پہ آپ کو اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ بالکل باٹم کارنر پہ آپ کو یہ کوئک سرچ ملے گا. اس کے اندر آپ نے CMD ٹائپ کرنا ہے اور یہاں آپ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی. اس کے اندر آپ نے دوبارہ وہی کمانڈ جو ہے وہ کاپی کرنی ہے، اور میں وہ کمانڈ جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. جو لوگ نان ٹیکنیکل ہیں ان کو یہ کمانڈ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف اس کو یہاں سے کاپی کریں اور یہاں پہ جا کے اس لائن پہ پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد رن کر دیں. جب آپ رن کریں گے کمانڈ تو یہاں پہ آپ کو ایرر کی بجائے اب N8N_data نظر آئے گا. اور اس کے بعد اب آپ دوسری کمانڈ رن کر دیں اور اس کو کاپی کریں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں. اس کے بعد اس کو بھی رن کریں اور یہ کمانڈ رن ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے یہ کمانڈ کمپلیٹ ہوگی اگر آپ دیکھیں گے تو باٹم پہ آپ کو یہ HTTP لوکل ہوسٹ اور یہ URL ایک نظر آئے گا، اور اس کو اگر آپ یہاں سے کاپی کریں اور اپنے براؤزر میں اس کو پیسٹ کر دیں تو آپ کا جو N8N کی جو سائن ان اسکرین نظر آئے گی. اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ نہیں بنایا تو وہ آپ کو اکاؤنٹ بنانے کے لیے کہے گا، اور اگر آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا جیسا کہ میں نے اکاؤنٹ بنا لیا ہے تو میں یہاں پہ سائن ان کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے آلریڈی بنایا ہوا ہے. اگر آپ کو یہاں پہ could not connect to server ریفریش کہے تو آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں نیچے میسج کو، اور یہاں پہ آپ اپنا جو N8N کا اکاؤنٹ جو ہے اگر آپ نے نہیں کریٹ کیا تو اکاؤنٹ کریٹ کر لیں. اگر کریٹ کر لیا تو یہاں ای میل اور پاسورڈ کے تھرو آپ یہاں پہ لاگ ان کر سکتے ہیں. ای میل پاسورڈ پرووائڈ کرنے کے بعد آپ سائن ان کریں گے اور اس کے بعد آپ سکسیسفلی N8N کے اندر اس کے ڈیش بورڈ میں آ جائیں گے. اب آپ کا N8N بالکل ریڈی ہے. اس کے اندر آپ نئے ورک فلوز بنائیں، اس کے اندر ایجنٹس بنائیں، اور اس کے بعد جناب اگر آپ جائیں تو یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو کریٹ ورک فلو کا جو آپشن ملے گا، بٹن ملے گا، اس پہ کلک کریں تو آپ جو پہلا اپنا ورک فلو یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو تقریباً فری میں آپ کا N8N کا سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کی لوکل مشین پہ اب ہو گیا ہے. اور اگر فار ایگزامپل اگین میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو وہ ایرر آئے جو مجھے کمانڈ پرومپٹ پہ آیا تھا، اپنی مشین کو ریسٹارٹ کریں اور اس کے بعد یہی کمانڈز اسی طرح دوبارہ ٹرائی کریں دونوں کمانڈ، اور دوسری کمانڈ پہ آپ کا جو بھی کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جو لوکل ہوسٹ کا آپ کو URL ملے گا وہ آپ اپنے براؤزر میں ٹائپ کریں اور آپ N8N کے لیے سائن ان کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے ساتھ بھی یہی ایشو ہوتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ کے پاس سیکنڈ آپشن ہے. سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ نے پھر VPS ہوسٹنگ بائی کرنی ہے، اور ہم پھر جاتے ہیں ہوسٹنگر والی سائٹ پہ. تو اگر میں یہاں پہ اگر براؤزر میں صرف ہوسٹنگر ٹائپ کرتا ہوں اور اس میں ہوسٹنگر کی سائٹ پہ چلا جاتا ہوں. فار ایگزامپل یہ تو کوئی اسپانسرڈ سائٹ ہے اور یہ ہے ہوسٹنگر کی پراپر سائٹ. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سیلف ہوسٹڈ N8N ہے، اور اگر میں اسکرول کرتا ہوں نیچے ریجیکٹ کوکیز، اگر میں اسکرول کرتا ہوں تو یہاں مجھے پلان نظر آ جائیں گے، اور ان پلانز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ آل ان ون پلانس ہیں، اور اس میں
آپ کو یہ ساری ہوسٹنگ کے ان کے پلان ہیں. لیکن اگر میں دوبارہ واپس جاتا ہوں اور میں سیلف ہوسٹڈ NA10 پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سیلف ہوسٹڈ NA10 کا جو اسپیسیفکلی NA10 کا جو پیج ہے اس پہ مجھے لے آیا. میں اس کی پرائسنگ پہ جاتا ہوں تو یہ مجھے اس پرائسنگ والے پیج پہ لے آئے گا. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ NA10 VPS کی آپشن ہے. میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو وہ جو VPS کی آپشنز ہوں گی جو بھی NA10 کے لیے جو پیکیجز ہوں گے وہ مجھے دکھا دے گا. اگر میں اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پیکیجز ہیں 499 پر منتھ. لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ یہ اوپر 24 منتھ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا ہے. تو اگر تو آپ نے 2 سال کی ہوسٹنگ لینی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں جو خود اگر چوز کروں گا تو میں پہلے 1 مہینے کی ہوسٹنگ لوں گا یا 12 منتھ کی لوں گا. اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے NA10 کے اندر ملٹیپل منتھ کام کرنا ہے تو پھر میں 12 منتھ کی لے لوں گا. اگر 12 منتھ کی لیں تو پھر وہ 599 کر دیتا ہے 499 سے منتھلی جو منیمم پیکیج ہے. اور اگر میں 1 منتھ کا کرتا ہوں تو مجھے 799 پر منتھ دیتا ہے. اور اب چونکہ میں 1 منتھ کا جو پلان ہے وہ لینا چاہتا ہوں تو اس میں جو ریکمینڈڈ ہے بیسٹ ڈیل لمیٹڈ ٹائم اونلی وہ 999 پر منتھ مجھے دے رہا ہے. اور عام طور پہ یہ جو پیکیج ہے اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں 2 CPUs ہیں, 8 GB ریم ہے, 100 GB جو NVMe ڈسک اسپیس دے رہا ہے اور 8 TB بینڈ ویڈتھ ہے. یہ تقریباً اس سے ڈبل ہے. تو میں اس پلان کو چوز کرتا ہوں یہاں پہ اور یہ اس کو کارٹ میں ڈال دے گا. اور یہاں اس نے اس کو کارٹ میں ڈال دیا. اب یہاں پہ ایک اور آپشن دے رہا ہے کہ ڈیلی آٹو بیک اپ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں لوں گا. اور اس کے نیچے اس نے سلیکٹ سرور لوکیشن کہ کون سا سرور لینا ہے. تو اب اس نے اپنی طرف سے بیسٹ لیٹنسی کا سرور فرانس کے اندر مجھے دیا ہے. اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں اور آپ کے نزدیک جو بھی ان کا سینٹر ہو آپ وہ چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو نزدیک لگے. تو اس نے اگر بائی ڈیفالٹ مجھے فرانس دیا تو میں اس کو چینج نہیں کرتا, میں فرانس ہی رکھتا ہوں. اور اب نیچے جو ہے وہ NA10 کا یہ بائی ڈیفالٹ آلریڈی سلیکٹڈ ہے. اور یہ جناب اس کو آپ کلک کریں گے, کنفرم کر دیں گے اور یہاں پہ آپ جو پرائس ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں, کنفرم کر دیں 999 اور اس کے بعد کنٹینیو کر دیں. جب کنٹینیو کریں گے یہ آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا کہے گا. میرا چونکہ ہوسٹنگر کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو میں یہاں پہ اب ایک نیا اکاؤنٹ سیٹ اپ کرتا ہوں. جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کر لیں گے تو یہ آپ کو نیکسٹ بلنگ ایڈریس اور یہ ساری چیزوں پہ لے آئے گا. یہاں پہ آپ سے نام, آپ کا کنٹری, فون نمبر, ایڈریس وغیرہ یہ چیزیں مانگے گا. اور آگے اگلے سٹیپ پہ شاید یہ آپ سے آپ کا پیمنٹ کا جو ہے وہ انفارمیشن مانگے. تو یہاں پہ میں اپنی انفارمیشن جو ہے بلنگ کی یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں. جیسے ہی آپ کی پیمنٹ تھرو ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یور پیمنٹ از ڈن, لیٹس گو گیٹ اسٹارٹیڈ, اور یہ آپ کو اگلے پیج پہ لے جائے گا. اس کے بعد آپ اس اسکرین پہ آئیں گے تو یہ آپ سے کریٹ اے روٹ پاسورڈ مانگے گا جو آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ ایک پاسورڈ کریٹ کریں. تو میں نے پاسورڈ اپنا یہاں پہ رکھا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاسورڈ میں یہ جو 12 to 50 کریکٹر ہونے چاہیے. تو اب میں نے پاسورڈ میں کم کریکٹرز جو ہیں وہ ڈالے ہیں تو میں ان کو فکس کرتا ہوں اور کریکٹر جو ہیں ان کے بڑھا دیتا ہوں. اب اگر میں جو کریکٹرز ہیں وہ اگر 12 سے زیادہ ہیں تو وہ پاسورڈ کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا, میں نیکسٹ کرتا ہوں اور اب یہ مجھے نیکسٹ اسکرین پہ لے جائے گا. اور میل ویئر اسکینر وہ کہہ رہا ہے کہ میں میل ویئر اسکینر جو ہے وہ یعنی کہ جو اینٹی وائرس بیسیکلی ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوں فری, تو وہ میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اور اس سیٹ اپ کو میں فنش کر دیتا ہوں یہاں پہ. اس کے بعد آپ اس اسکرین پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو میسج نظر آئے گا سیٹنگ اپ یور VPS, اور نیچے آپ کو یہ بار نظر آئے گی جو بڑھ رہی ہوگی اور نیچے آپ کو پرسنٹیج نظر آئے گی 12% کاپنگ فائلز. سو بیسیکلی وہ ہمارا VPS جو ہے وہ سیٹ اپ کر رہا ہے. اب 13% ہو گیا ہے اور یہ اس طرح بڑھتا رہے گا. 14% ہو گیا ہے. آپ اس کو ایسے چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے لکھا ہے دس ول ٹیک about 5 minutes, پلیز فیل فری ٹو لیو دس پیج. تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ کے صرف ریلیکس کریں, تقریباً 5 منٹ اس پہ لگ سکتے ہیں. وہ آپ کا VPS یہاں پہ سیٹ اپ کر رہا ہے. جیسے ہی VPS سیٹ اپ کمپلیٹ ہوا تو اگلی اسکرین مجھے اس نے یہ دکھا دی ہے اور یہاں پہ ایکسیس VPS یوزنگ ٹرمینل وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹرمینل سے ایکسیس کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے, اگر آپ نے UI سے کرنا ہے تو آپ اس یہاں سے مینیج VPS پہ جا سکتے ہیں. تو میں مینیج VPS پہ کلک کرتا ہوں اور یہ مجھے اس ڈیش بورڈ کے اندر لے آیا ہے. اور یہ ڈیش بورڈ ہے بیسیکلی جہاں پہ آپ کی جو بھی اپلیکیشنز یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ وہ کہہ رہا ہے وائی ڈیڈ یو بائی VPS ہوسٹنگ فار کمرشل ریزن فار پرسنل یوز, تو میں پرسنل یوز کر دیتا ہوں. اور یہ
ویب سائٹ اور یہ بھی کس لیے آپ یہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں پوچھ رہا ہے. تو یہ جناب اس میں کوئی بھی چیز آپ چوز کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ویب اپلیکیشن، موبائل اپلیکیشن، ویڈیو اور ڈیٹا انالیٹکس، W3 اور AI اینڈ مشین لرننگ، تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو سیو کر دیتا ہوں. اس کے بعد اب آپ آ گئے ہیں اس ڈیش بورڈ کے اوپر جہاں پہ آپ کا یہ پورا جو ہے VPS کا انوائرمنٹ آپ کو اویلیبل ہے. اس کے اندر بس آپ نے یہ جو رائٹ سائڈ پہ مینیج ایپس کا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے، اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا Na10 جو ہے وہ یہاں پہ لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو Na10 کا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا کیونکہ میرا اکاؤنٹ ابھی نہیں ہے، تو اس لیے اس نے مجھے اکاؤنٹ کریشن کے لیے یہ فارم دے دیا ہے. یہاں پہ مجھے اپنا اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنا پڑے گا، اور یہاں پہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ سیٹ اپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ کو Na10 کے ڈیش بورڈ میں لے جائے گا. ای میل، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم دینے کے بعد آپ یہاں پاسورڈ دیں گے اور اس کے بعد آپ نیکسٹ پریس کریں گے، اور یہ جناب آپ کو یہاں پہ یہ سینڈ می اے فری لائسنس کی اسکپ کر دیں آپ اس کو. یہ اگر آپ کو اسکرین نظر آتی ہے تو وہ فری لائسنس کی کہہ رہا ہے کہ سینڈ می اے فری لائسنس کی، آپ اس کو جو ہے اسکپ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور یہ جناب آپ کا Na10 کا انوائرمنٹ آ گیا ہے جہاں پہ آپ نے ورک فلوز کریٹ کرنے ہیں، ایجنٹس کریٹ کرنے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو کریٹ ورک فلو کا آپ کو رائٹ سائڈ پہ آپشن اویلیبل ہے. تو یہاں آپ اس وقت بالکل ریڈی ہیں کوئی بھی AI آٹومیشن کی پروڈکٹ بنانے کے لیے، ورک فلو بنانے کے لیے یا ایجنٹ بنانے کے لیے. تو یہ ہے ہماری سیکنڈ آپشن. اگر آپ کا لوکل سیٹ اپ نہیں ہوتا، فری والا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو یہاں پہ یہ پیڈ آپشن آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسری آپشن جو ہے، جو کہ Na10 کی اپنی ہوسٹنگ ہے. تیسری آپشن کے لیے آپ Na10 اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی سب سے پہلا شاید لنک جو ہے وہ Na10 کا ملے. اس کے اوپر اس کی سائٹ پہ جائیں گے تو آپ na10.io سائٹ پہ آ جائیں گے، اور اس سائٹ کے اوپر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا انٹرو ہوگا کہ کس قسم کے ورک فلوز یا ایجنٹ اس کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کون کون سی کمپنیز یوز کر رہی ہیں، کون کون سی اپلیکیشنز جو ہیں وہ آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اگر دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پلگ AI انٹو یور اون ڈیٹا اینڈ اوور 500 انٹیگریشنز، مطلب 500 تک جو بیسیکلی اپلیکیشنز ہیں وہ آپ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. براؤز آل انٹیگریشن پہ کلک کریں گے تو ساری انٹیگریشنز جتنی بھی ہیں وہ آپ یہاں پہ لسٹ آؤٹ ہو جائیں گی. یہ یہاں پہ ایرر آؤٹ ہو جاتا ہے اگر آپ براؤز آل کرتے ہیں، شاید وہ ساری لوڈ نہیں ہو رہی. لیکن یہ کہ یہ جناب آپ اگر اسکرول ڈاؤن کریں تو یہ ساری جو سائٹ ہے یہ آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. اب اس میں جو ہمارے غور کرنے والی چیز ہے وہ ہے پرائسنگ. اگر آپ پرائسنگ پہ جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سیٹ اپ کاسٹ کتنی پڑتی ہے. دو آپشنز ہم نے دیکھ لی ہیں. اب تیسری آپشن جو ہے وہ ہے Na10 کی آفیشیل ہوسٹنگ. اب اس میں اگر دیکھیں تو اس وقت یہ اینولی سلیکٹڈ ہے یہاں پہ، اور یہ $20 پر منتھ بل کر رہا ہے، بلڈ اینولی. تو اگر میں اس کو منتھلی پہ لے آؤں تو وہ €24 پر منتھ بل کرے گا. تو یہ اس کے اندر آپ 1 شیئر پروجیکٹ ہے، 5 کنکرنٹ ایگزیکیوشن ہے، انلمیٹڈ یوزرز ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کو تقریباً 2500 ورک فلو ایگزیکیوشنز پر منتھ دے گا، اور اس میں آپ کو €24 جو ہے وہ خرچ کرنا پڑیں گے، جو تقریباً 8,000 روپیہ پاکستانی بنتا ہے منتھلی. تو یہ تھرڈ آپشن ہے. اگر آپ VPS ہوسٹنگ بھی نہیں لینا چاہتے، کسی وجہ سے نہیں لے سکتے، تو پھر آپ کو یہ آپشن جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو 3 آپشنز ہیں ہوسٹنگ کے لیے یہ ہیں جو اویلیبل ہیں، جس میں سے آپ جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے Na10 کا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس پہ اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ Na10 کا سٹارٹ کر سکتے ہیں. جی، تو آپ نے Na10 کو ہوسٹ کرنے کی تینوں آپشنز دیکھی، ان کے پروز اینڈ کونز میں نے آپ کو بتا دیے، اور پھر میں نے دکھا دیا کہ آپ کس طرح سے اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی مشین کے اوپر، یا VPS ہوسٹنگ میں آپ کون کون سی آپشنز ہیں، اور اگر آپ نے Na10 کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ہوسٹ کرنا ہے تو پرائسنگ کیا ہے. یہ ہمارا آج کا پہلی ویڈیو تھی Na10 کی سیریز کی. اگلی ویڈیو میں ہم اپنا پہلا ورک فلو یا ایجنٹ کریٹ کریں گے، اور اصل کام جو ہے وہ اگلی ویڈیو سے شروع کریں گے. امید ہے کہ اس وقت تک آپ اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ آپ اس کی پریکٹس کے لیے تیار ہوں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.